आए हम दुआ मांगे। बाप यीशु नाम में तेरे पास आते हैं, तेरी लाजवाब मोहब्बत के लिए तेरे शुक्रगुजार है, इस रिट्रीट के लिए तेरे शुक्रगुजार है, और जो तू हमारी जिंदगी में करता है उस बात के लिए शुक्रगुजार है। तू बाप हमारा अजीम बाप है, तू हमारा मौकम किला, तुम्हारी ऊंची चट्टान, और जो तू हमारी जिंदगी में करता है वो अपना आर्जी ना हो या खुदावन, बल्कि या खुदावन अब्दी हो। बाप शुक्रगुजार है तूने मसलूबियत इख्तियार की। बाप तूने या खुदावन तुम्हारा मुतबादल बनाया खुदावन, तूने हमारे गुनाहों को उठाया है खुदावन, तूने हमारे गुनाहों को उठाया, और खुदावन तूने हमारा फिदिया दिया खुदावन। हम शुक्रगुजार है खुदावन, जिन्हें तूने जो कुछ किया है खुदावन सलीब पर है खुदावन, या खुदावन जो तूने हमारी खातिर है खुदावन लानती मौत है खुदावन कबूल की, उसके लिए शुक्रगुजार है। और शुक्रगुजार है खुदावन इस वक्त जब हम तेरे कलाम में से जो सीखते हैं खुदावन, हम सबको या खुदावन सबको कुव्वत इख्तियार बख्श दे, और वो इख्तियार कायम रहे या खुदावन, कायम रहे, बरकत दे, शिफा दे, सब कुछ अपने लोगों को दे अपने यस्सु नाम में। और हम दुआ करते हैं जब यहाँ से हम सब जाएं तो फतह याब होकर जाएं। हम शुक्रगुजार है कि तूने हमारी दुआओं का जवाब दिया, यस्सु नाम में ये दुआ मांगते हैं। गलतियों तीसरा बाब, आए हम देखेंगे गलतियों तीसरा बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में देखेंगे। 13वीं और 14वीं आयत में, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मोल लेकर शरीयत की लानत से छुड़ाया, क्योंकि ये लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है, ताकि मसीह यीशु में इब्राहिम की बरकत गैर कौमों तक भी पहुंचे, और हम ईमान के वसीला से उस रूह को हासिल करें जिसका वादा हुआ है। आपके साथ आप भी उसके हिस्सेदार बने, जो वादा हुआ है, जो इब्राहिम के साथ वादा हुआ है। आप ईमान से उनको हासिल करें यीशु नाम से। हम बात कर रहे हैं हिस्सा लेने की, सलीब के अजायब में हिस्सा, जो सलीब के अजीब काम है जो हमारी जिंदगी में हुए हैं उनमें हिस्सा लेना, क्योंकि उसने जो लानती मौत हमारी खातिर कबूल की, उसकी वजह से हम आजाद हुए। और अब हमारे पास बरकत है इब्राहिम की बरकत। पहला पतरस 2 बाब और उसकी 24वीं आयत, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिए, और उसी के मार खाने से। और आपको पता है कि उसने सलीब पर हमारी खातिर क्या किया। हमारे पास मौजूजात हैं उसके, जो सलीब पर उसने मौजूजात की हमारी खातिर। हमें रास्तबाजी के एतबार से, रास्तबाजी गुनाहों के एतबार से नहीं, बल्कि रास्तबाजी के एतबार से जिए, क्योंकि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। फिलिपियों 2 बाब और उसकी 8वीं आयत से पढ़ेंगे, 8वीं आयत से, और इंसानी शक्ल में जाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहां तक फरमाबरदार रहा कि मौत, बल्कि सलीबी मौत गवारा की। वो हमारे लिए मरा सलीब पर, वो फरमाबरदार रहा, सलीबी मौत का भी फरमाबरदार रहा, और इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सरबुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है, ताकि यीशु के नाम पर हर एक घुटना झुके, खा आसमानियों का हो, खा जमीनियों का, खा उनका जो जमीन के नीचे है, और खुदा बाप के जलाल के लिए हर एक जुबान इकरार करे कि यीशु मसीह खुदावंद है। खुदा का फजल आप पर होता रहे। जब मैंने कहा कि हमारा जो मजमून है वो सलीब के अजायब में हिस्सा लेना, सलीब के जो अजीब काम है, जो सलीब के अजीब काम करते 3 नुक्ते हम यहाँ देखेंगे। पहला नुक्ता, सलीब पर कलमात को दिल में रखना जो कहा गया। यीशु ने, आपको पता है, यीशु ने 7 कलमात कहे जब वो सलीब पर था। इससे पहले कि वो मरा उसके 7 कलमात सलीब पर। और खुदा चाहता है हम इनको दोबारा से इनका तज्जिया करें और इनको अपने दिल में रखें और उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार करें और अपने दिल में उन्हें रखें
اپنے دل میں رکھیں اور اس کے جو 7 کلمات ہیں ان کو. دوسرا نقطہ ہے صلیب ہمارے لیے ہتھیار کے طور پر. صلیب جو ہے، صلیب یسوع مسیح کی صلیب ہے، جو ایک وہ ہتھیار ہے، وہ ایک بہت طاقتور ہتھیار ہے ایماندار کے ہاتھ میں. اور جو کچھ بھی ہمارے سامنے آئے گا، دنیا کی کوئی بھی چیزیں آئیں گی، انسانی خواہشات کچھ بھی ہمارے پاس سامنے آئیں گی، ہم ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اور ہم فتح یاب ہوں گے صلیب سے. یہ جو ہمارا ہتھیار ہے. اور تیسرا نقطہ صلیب کی راہ چننا. صلیب کی راہ چننا، صلیب کی راہ پر چلنا، کیونکہ وہ ایک ایسا رستہ ہے جو ہمیں امید دلاتا ہے. ایک ایسا رستہ ہے صلیب کا جو ہمیں قوت بخشتا ہے. اور یہ ہمارے لیے ایک عجائب ہے ہمارے لیے. ہمیں ان پر یقین لانا ہے. پہلا نقطہ صلیب پر کلمات کو دل میں رکھنا. جو صلیب پر کہا گیا انہیں اپنے دل میں رکھنا ہے. جب ہم دیکھتے ہیں لوکا 23ویں باب میں ہم پہلی بات دیکھیں گے. جو پہلا کلمہ ہے، یسوع نے کہا جب صلیب پر تھا، اس نے جب کہا، لوکا 23واں باب اور 34ویں آیت میں، لوکا 23واں باب اس کی 34ویں آیت میں اس نے کہا ہے، پہلا کلمہ جو یسوع نے منہ سے کہا، اس سے پہلے وہ مرتا. یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. یسوع نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں. صلیب پر اس نے دعا کی، اس نے معافی کے لیے دعا کی. جو لوگ اسے مسلوب کر رہے ان کی معافی کے لیے دعا کی. جو لوگ اسے مسلوب کرتے وہ یہودی تھے، اور ہم بھی، اور غیر قوم بھی تھی، اور ہم بھی شامل تھے اسے مسلوب کرنے میں. ہم کیسے مسلوب ہیں ہم کیسے شامل ہیں اسے مسلوب کرنے میں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کیونکہ وہ صلیب پر گیا. ہماری بد کرداری کی وجہ سے، ہماری بے دینی کی وجہ سے وہ صلیب پر گیا. اس وجہ سے اس جو بے دینی ہے، ہم بھی حصے دار ہیں. ہم بھی اسے مسلوب کرنے میں حصے دار ہیں. ہم حصے دار ہیں. اب کچھ لوگ کہتے کہ معافی ہے ہی نہیں، ہم نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے. اور یسوع کو دیکھو، یہاں یسوع کہہ رہا ہے، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے. اس سے بڑا گناہ نہیں ہو سکتا کہ مسیح کو مسلوب کیا جائے. آئے مال دیکھیں، ہمارا 5واں باب 30ویں اور 31ویں آیت. ہمارے باپ دادا کے خدا نے یسوع کو جلایا جسے تم نے صلیب پر لٹکا کر مار ڈالا تھا. اسی کو خدا نے مالک اور منجی ٹھہرا کر اپنے دہنے ہاتھ سے سر بلند کیا تاکہ اسرائیل کو توبہ کی توفیق اور گناہوں کی معافی بخشے. صرف دعا نہیں، وہ ابھی جی اٹھا ہے. جب وہ جی اٹھا ہے تو وہ توفیق دے رہا ہے. توفیق اسرائیل کو توبہ کی توفیق دے رہا ہے اور گناہوں کی معافی بخشنے کے لیے. ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہوں سے کنارہ کشی کر رہا ہے، بلکہ وہ سب کچھ اس نے گناہوں کی خاطر کیا ہے. افسیوں پہلا باب، اور میں 7ویں آیت سے پڑھوں گا. افسیوں پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت سے. ہم کو اس میں اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اس کے اس فضل کی دولت کے موافق حاصل ہے. اور دوسری بات یہ دیکھیں جو ابھی ہم دوسری بات کی طرف آئیں گے. جو دوسرا کلمہ جو صلیب پہ خدا نے کہا، لوکا 23واں باب اور 43ویں آیت سے ہم دیکھیں گے. 43ویں آیت سے دیکھیں گے. آئے ہم اس سے پہلے 43ویں آیت سے دیکھیں، ہم 42ویں آیت دیکھیں گے کہ اس نے کیوں ایسا کہا یسوع نے. پھر اس نے کہا، اے یسوع جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اس نے اس سے کہا. یہاں ہم دیکھ رہے گناہگار کو، یہ ڈاکو برابا ڈاکو اس سے عرض کر رہا ہے، اس سے ریکویسٹ کر درخواست کر رہا ہے کہ باپ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد رکھنا. کچھ لوگ کہتے کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، میں تو توبہ نہیں کر سکتا. یہ برابا جو ڈاکو ہے یہ لوگوں کو ستاتا تھا، یہ چوریاں کرتا تھا، یہ ڈاکو تھا، اور لیکن پھر بھی وہ درخواست کر، جب اسے خدا معاف کر سکتا تو آپ کو بھی معاف کر سکتا ہے. آئے ہم دیکھیں کہ خدا نے جو دوسرا کلمہ کہا، اس نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. کہاں ہوگا؟
کہاں ہوگا؟ فردوس میں ہوگا، تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ خدا نے اسے معاف کر دیا، خدا نے اسے، وہ بہت عظیم گناہگار تھا، وہ بہت بڑا گناہگار تھا، وہ بہت بڑا گناہگار تھا۔ یہ اس بات سے فرق نہیں پڑتا آپ کیسے گناہگار ہیں، آپ نے کیا کیا ہے، اس بات سے عزیزوں فرق نہیں پڑتا کہ دنیا آپ کو جج کرے، دنیا آپ کی خاندان آپ کا موازنہ کرے، آپ کو اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ جتنے بڑے ڈاکو ہیں، جتنے بڑے گناہگار ہیں، خدا آپ کو فردوس میں لے کے جائے گا۔ خدا آپ سے بھی کہے گا، کیونکہ خدا سچا ہے، ہمارا خدا سچا ہے، وہ آپ سے بھی کہے گا کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اور آپ کو کہنے کی ضرورت ہے کہ باپ مجھے یاد رکھنا، اور آپ کو یاد رکھے گا۔ پہلا تیموتھیوس پہلا باپ اور 15ویں آیت سے میں پڑھوں گا، 15ویں آیت۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں، جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ وہ گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا، اور جن میں سب سے بڑا میں ہوں۔ وہ بھی کوئی، بے شک آپ کتنے بڑے گناہگار ہیں، آپ نے کیا کیا ہے، بے شک آپ بہت خوفناک ہے، بہت خطرناک ہے، جتنے بھی آپ نے گناہ کیے، اگر خدا برابر ڈاکو کو بچا سکتا ہے تو خدا آپ کو بھی بچا سکتا ہے۔ آپ کے لیے شفا ہے، آپ کے لیے نجات ہے، آپ کے لیے۔ آئے ہم مکاشفہ میں دیکھیں، مکاشفہ 2 باب 7ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے، جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا، پھل کھانے کو دوں گا۔ آئے ہم یوحنا 19واں باب اور اس کی 27ویں آیت، 27ویں تیسرا جو ہمارا تیسرا کلمہ ہے، ہم تیسرے کلمے کی طرف آئیں گے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ اس نے شاگرد سے کہا، جو اس کا چہیتا شاگرد تھا، جو اس کا پیارا شاگرد تھا، اس سے کہا کہ دیکھ تیری یہ ماں یہ ہے۔ اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ اور جب آپ نے دیکھتے کہ یسوع جب کلام سنا رہا ہوتا تھا، جب اس کے پاس آتے تھے، جب وہ کلام سنا رہا تھا، اس کے بہن بھائی اور اس کا بھائی اور اس کی ماں تھی، تو وہ یسوع کہتا تھا کہ میرے ماں بہن بھائی وہ ہیں جو خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھتے ہیں، ان کو ذخیرہ کرتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جب ناصرت میں جب پہلا معجزہ ہوا، جب میں ختم ہو گئی، تو جب مریم نے کہا کہ اس کی ماں نے اسے کہا کہ تو یہاں معجزہ کر، میں بنا دے، تو کیا ہوا اس وقت عزیزو؟ کیا ہوا؟ اس نے کہا اے عورت، اس نے اس چیز کا لحاظ نہیں کیا کہ یہ ماں ہے۔ وہ جب بھی کلام کی بات ہوتی تھی تو وہ انہیں ترجیح دیتا تھا، لیکن جب وہ صلیب پر تھا، جب وہ اپنے آخری لمحات میں تھا، اس نے اپنی ماں کا خیال کیا، اسے اپنی ماں کا خیال آیا، اس کو، وہ پیاسا بھی تھا، اس کا لہو بہ رہا تھا اور اس کے سر پہ کانٹوں کا تاج تھا، پھر بھی وہ بے شک وہ کمزور تھا، بے شک وہ بہت کمزور تھا، دکھ اٹھانے کے دور میں بھی اس نے اپنی ماں کا خیال رکھا، لیکن جب کلام وہ سنا رہا تھا تب وہ ان لوگوں کا خیال کر رہا جو کام اس کے سنتے تھے، جو کلام ان کا سنتے تھے، اور خدا آپ کی بھی فکر کر، جس طرح اس نے صلیب پر اپنی ماں کی فکر کی، پہلا پطرس میں ہم دیکھیں گے، پہلا پطرس، اور وہ آپ کی بھی فکر کرتا ہے۔ پہلا پطرس 5واں باب اور اس کی میں 7 آیت سے پڑھوں گا۔ 7ویں آیت میں لکھا ہے، اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہے، وہ آپ کی فکر کرتا ہے، اور صلیب پر اس نے وہ جو آپ کیئر ہے، وہ آپ کا خیال کرتا ہے، وہ اس نے ظاہر کیا ہے۔ اپنی ساری فکر اس پر ڈال دو کیونکہ اس کو تمہاری فکر ہے۔ آئے ابھی ہم چوتھا کلمہ دیکھیں گے، متی 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت، متی 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت ہم دیکھیں گے۔ اور تیسرے پہر کے قریب جو کلمہ ہے، یہ چوتھا کلمہ جو اپنے منہ سے کہا، اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبختنی،
اس کا مطلب ہے یعنی اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آئے ہم اس کا مطلب دیکھیں کیا ہے۔ اس کا مطلب دیکھیں زبور 23 میں، زبور 22 میں اس کی پہلی آیت ہم دیکھیں گے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ زبور 22 پہلی آیت، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ ہم ایک ہی تھے، کیونکہ خدا کا کلام بتاتا ہے کہ خدا جو ہے، یسوع جو ہے وہ خدا تھے، وہ ایک ہی تھے۔ جب پرانے عہد نامے میں پیشن گوئیاں دیکھتے ہیں تو وہ ایک ہی تھے، لیکن یہاں لکھا ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا، وہ بہت اضطراب میں تھا، بہت اضطراب میں تھا۔ اور آئے ہم اس کا ایک اور وہ دیکھیں کہ کیوں چھوڑ دیا، وجہ کیا تھی چھوڑنے کی یسوع کو، خدا نے کیوں چھوڑا یسوع کو۔ آئے ہم دیکھیں گے کہ خدا نے کیوں یسوع کو چھوڑا۔ یسایہ 53واں باب اور اس کی 6 آیت میں، یسایہ 53واں باب اور اس کی 6 آیت میں، میں 6 آیت سے پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی راہ کو پھرا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی، اس پر لاد دی، ہماری ساری بدکاری، ساری بدکاری۔ کتنی بدکاری؟ تھوڑی نہیں بلکہ ساری ہمارے جتنے گناہ تھے جن سے ہمیں گزرنا تھا، ان کے لیے ہمیں دکھ اٹھانے تھے، جو ہمیں دوزخ میں لے جاتے، لیکن اس نے سارے اس پر ڈال دیے، اس پر ڈال دیے، اس پر ڈال دیے، اس پر ڈال دیے۔ ہمیں ہمارے جتنے بھی گناہ تھے، ابھی گناہ جو ہیں وہ ہم پر نہیں ہیں، اس نے سب گناہ سارے، ایسا نہیں لکھا کہ تھوڑے گناہ، بلکہ سارے گناہ، ابھی آپ آزاد ہیں، کیونکہ خدا کلام میں لکھا ہے جو گناہ کرے گا وہ مرے گا، جو گناہ کرے گی جان وہ ہلاک ہوگی۔ تو یہ یسوع نے ایسا کیا، اسی وجہ سے یہاں لکھا ہوا ہے اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ پوری دنیا کے گناہ لے کر جا رہا، تو خدا کی آنکھ گناہ کو نہیں دیکھ سکتی، اس وجہ سے خدا نے چھوڑ دیا، پر خداوند نے ہم سب کی بدکرداری اس پر لاد دی، ساری بدکرداری ہمارے جتنے گناہ تھے، یہاں لکھا ہے جتنی ساری بدکرداری۔ آئے ہم 5واں کلمہ دیکھیں، 5واں کلمہ یوحنا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، یوحنا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے ہم دیکھیں گے، یوحنا 19واں باب اور اس کی 28ویں آیت سے دیکھیں گے۔ اس کے بعد جب یسوع نے جان لیا کہ سب باتیں تمام ہوئیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، تو کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہ پیاسا تھا۔ جب اس نے کہا میں پیاسا ہوں، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو یاد ہونا چاہیے اگر گناہ گار نجات کے بغیر اگر وہ مر جاتا ہے گناہوں میں، وہ دوزخ میں جائے گا، وہ دوزخ کی گندک میں جائے گا۔ جب وہ دوزخ میں جائے گا تو وہ اس کو بہت پیاس لگے گی، وہ پیاسا ہوگا، وہ اتنی شدید ہوگی کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ ہم لوکا دیکھیں، لوکا 16واں باب، میں 22ویں آیت سے پڑھوں گا، لوکا 16واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے۔ اس میں یہاں لکھا ہے اور ایسا ہوا کہ وہ غریب مر گیا اور فرشتوں نے اسے لے جا کر ابراہیم کی گود میں پہنچا دیا، اور دولت مند بھی موا اور دفن ہوا۔ اس نے عالم ارواح کے درمیان عذاب میں مبتلا ہو کر اپنی آنکھیں اٹھائیں اور ابراہیم کو دور سے دیکھا اور اس کی گود میں لازر کو، اور اس نے پکار کر کہا اے باپ ابراہیم، مجھ پر رحم کر کہ لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان تر کرے، کیونکہ میں اس آگ میں تڑپتا ہوں۔ جب دوزخ میں آپ چلے جائیں گے تو وہاں پیاس ہی ہے، وہاں ایسی پیاس ہے جو برداشت سے باہر ہے، آپ برداشت نہیں کر سکتے، اتنی ایسی پیاس ہے۔ لیکن وہ پیاسا تھا،
جو پیاس ہمیں لگنی چاہیے تھی وہ پیاس اس نے ہماری خاطر اٹھا لی. یہ سیریس بات ہے، یہ سنجیدہ بات ہے، اس کو مذاق نہیں سمجھنا چاہیے. شکر گزار ہوں خدا کا کہ خدا نے جو ہے ہماری خاطر وہ پیاسا ہوا. جو ہمیں تجربہ جس کا کرنا تھا وہ یسوع نے کیا ہماری خاطر. یہ آپ کے ساتھ کبھی نہیں ہوا. یسوع کے نام میں شکر گزار ہوں اس کے. آپ دوزخ میں نہ جائیں گے، آپ دوزخ میں نہ جائیں گے اور آپ جنت میں جائیں گے اور وہاں آپ کو پیاس نہ لگے، کیونکہ یسوع نے آپ کے لیے فدیہ دے دیا ہے. اس نے ساری بدکرداری. آئے ہم مکاشفہ میں دیکھیں. مکاشفہ میں دیکھیں گے ہم مکاشفہ. ان باتوں کے بعد جو میں نے نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ہر ایک قوم اور قبیلہ اور امت اور اہل زبان کی ایک ایسی بڑی بھیڑ جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، سفید جامے پہنے اور کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیے ہوئے تخت اور برا کے آگے کھڑی ہے اور بڑی آواز سے چلا کر کہتی ہے کہ نجات ہمارے خدا کی طرف سے ہے جو تخت پر بیٹھا ہے اور برا کی طرف سے ہے. اور سب فرشتے اس تخت اور بزرگوں اور چاروں جانداروں کے گردا گرد کھڑے ہیں. پھر وہ تخت کے آگے منہ کے بل گر پڑے اور خدا کو سجدہ کر کے کہا، آمین آمین، حمد و تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین آمین آمین. اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند تو ہی جانتا ہے. اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. بڑی مصیبت سے نکل کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں. اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں. اور اس کے مقدس میں رات اور دن اس کی عبادت کرتے ہیں. اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا. آپ وہی ہوں گے، جنت میں ہوں گے. اور 16ویں آیت میں دیکھیں، اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی. کیونکہ یسوع نے آپ کے لیے یہ کر لیا ہے. فرض کریں کہ آپ نے پانی پیا ہو، موسم کافی گرم ہو اور آپ باہر نکلے اور آپ نے پانی پیا اور آپ کافی عرصے سے پانی پیا ہو اور آپ کو شدت سے پیاس لگی ہو، تو کیا اس وقت آپ محسوس کریں؟ فرض کریں کہ دوزخ میں کیا ہوگا، نرک میں کیا ہوگا. اس وقت کچھ نہیں ہوگا، وہاں پانی نہیں ہوگا. لیکن خداوند کے کلام میں لکھا ہے اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس اور نہ کبھی ان کو دھوپ ستائے گی نہ گرمی، کیونکہ جو برا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا. اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پہنچ دے گا. آئے ہم یوحنا میں دیکھیں ہم 30ویں آیت سے پڑھیں گے. یوحنا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت سے پڑھیں گے. 30ویں آیت سے پڑھیں گے. یہاں لکھا ہے تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے. 70 ہفتے مقرر کیے گئے. یہ عزیزو، یہ ہم چھٹا کلمہ دیکھ رہے ہیں. پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا. آئے ہم دانیل میں دیکھیں. ہم دوبارہ دیکھیں گے دانیل 9واں باب اور اس کی 24ویں آیت میں دیکھیں گے. یہ کیا اس بات کو کیسے اس کو واضح کرتا ہے کہ تمام ہوا. اس بات کی اس میں گواہی ملتی ہے ہمیں. اس بات کی تیرے لوگوں اور تیرے مقدس شہر کے لیے 70 ہفتے مقرر کیے گئے کہ خطا کاری اور گناہ کا خاتمہ ہو جائے، بدکرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، رویا اور نبوت پر مہر ہو اور پاک ترین مقام منسوخ کیا جائے.
ممسوک ہے، یہ ہے، اس وجہ سے یہ یسوع نے صلیب پر کہا تمام ہوا، اس نے کہا تمام ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے سارے گناہ کا خاتمہ کیا، سارے گناہ کا خاتمہ، بدکرداری کا کفارہ دیا، وہ ایک برج بنا خدا اور انسان کے درمیان، اس خدا اور انسان کے درمیان کفارہ بنا، وہ ہمیں دوبارہ لے کر گیا خدا کے پاس، دوبارہ لے کر گیا خدا کے پاس۔ اور یہاں لکھا ہے بدکرداری کا کفارہ دیا جائے، ابدی راست بازی قائم ہو، تاکہ اس وجہ سے وہ کہتا ہے تمام ہوا اور آپ بچے رہیں یسوع کے نام میں۔ جب اس نے تمام کیا وہ کیا ہے، جب اس نے فدیہ دیا ہے، تو ابھی آپ کے پاس وقت ہے کہ آپ اس کے ساتھ چلیں۔ اور اس نے ایک برج کے طور پر کام کیا ہمارے اور خدا کے درمیان۔ آئے ہم کلسیوں میں دیکھیں، کلسیوں دوسرا باب 14ویں اور 15ویں آیت دیکھیں گے۔ کلسیوں دوسرا باب، اور حکموں کے وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا۔ سارے ہمارے گناہ، ساری ہماری سزائیں، جتنی بھی منفی چیزیں تھیں ہمارے خلاف لکھی گئی تھی، اس نے کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا، ہمارے سامنے سے ہٹا دیا۔ اور اس نے پھر کہا یہ تمام ہوا، تمام ہوا۔ اور 15ویں آیت میں دیکھیں، اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بجایا۔ کیونکہ وہ فتح یاب ہوا، آپ بھی فتح یاب ہوں گے یسوع کے نام سے۔ عبرانیوں دوسرا باب 14ویں اور 15ویں آیت سے میں پڑھوں گا۔ تمام ہوا، تمام ہوا، تمام ہوا۔ عبرانیوں دوسرا باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت سے، پس جس صورت میں کہ لڑکے خون اور گوشت میں شریک ہیں، تو وہ خود بھی ان کے طرح ان میں شریک ہوا، تاکہ موت کے وسیلہ سے اس کو جیسے موت پر قدرت حاصل تھی ابلیس کو تباہ کر دے، یعنی ابلیس کو تباہ کر دے۔ جو ابلیس کی قوت ہے آپ پر وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اور آگے 15ویں آیت میں لکھا، اور جو عمر بھر موت کے ڈر سے غلامی میں گرفتار رہے انہیں چھڑا لے، اور ہم چھڑائے گئے ہیں یسوع کے نام میں۔ آخری کلمہ لوکا میں دیکھیں گے ہم، لوکا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ 46ویں آیت سے، لوکا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت سے ہم پڑھیں گے۔ 46ویں آیت سے یہاں لکھا ہے، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر دم دے دیا اور کہا، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ آخری کلمہ ہے، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ اور وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے، باپ کے انہیں معاف کر، یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے، وہ پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ پہلے ہی وہ کہہ چکا ہے، وہ للکار چکا ہے، دیکھیے تیری ماں ہے اور دیکھیے تیرا بیٹا ہے۔ اور پہلے ہی وہ کہہ چکا ہے کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اور پہلے ہی وہ کہہ چکا ہے کہ میں پیاسا ہوں۔ اور ہم جب چھٹا کلمہ دیتے، چھٹے کلمے میں اس نے کہا ہے کہ تمام ہوا، کیونکہ وہ اس نے تمام کیا ہے، جو نجات کا کام ہے اس نے مکمل کیا ہے، اس نے سب کچھ ختم کر دیا، تمام کر دیا۔ اور یہ جب 7واں کلمہ ہم دیکھتے تو کہتے ہیں، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دیا۔ زبور 31واں اور اس کی 5ویں آیت دیکھیں گے ہم۔ زبور 31 اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں، اے خداوند سچائی کے خدا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ وہ ہم بتا رہا ہے کہ میں نجات دہندہ ہونے کے ناطے مجھے بھی نجات کی ضرورت تھی، اور میرا فدیہ دیا، تو نے میرا فدیہ دیا ہے۔ یہاں زبور نویس جو ہے وہ کہتا ہے کہ تو نے میرا فدیہ دیا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نجات کی ضرورت بھی ہے، اور یہ اس کے فدیہ دینے سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ اور وہ اسی لیے کیونکہ اس نے مکمل کیا کام، تو اس نے اپنی روح جو ہے خدا کے ہاتھوں میں سونپ دی، اس نے اپنی روح۔ اور ہم جانتے ہیں
یسوع نے تمام کیا فتح یابی سے، اور آپ بھی کامیاب ہو گئے یسوع کے نام سے، کامیابی سے، یسوع کے نام سے آپ کامیاب ہوں گے۔ پہلا پطرس چوتھا باب 19ویں آیت سے، پہلا پطرس چوتھا باب 19ویں آیت سے پڑھیں گے۔ پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں، یسوع نے دکھ پائے، اور اب وہ آخری لمحات میں ابھی دکھ جو اسے مل رہے ہیں، اور جب آخری لمحات اس نے سب کچھ خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیا، سب کچھ اس نے خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیا۔ لکھا ہے، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، میں اپنی روح تیرے ہاتھ میں سونپتا ہوں۔ پس جو خدا کی مرضی کے موافق دکھ پاتے ہیں، وہ نیکی کر کے اپنی جانوں کو وفادار خالق کے سپرد کریں۔ تو ہم خدا کے اس طرح قدموں پر قدم رکھتے ہیں، خدا ان کے کام جو ہے ان پر ہم چلتے ہیں، جو بھی دکھ ہوں، جو بھی قربانی ہو، جب ہم خداوند کے ہاتھوں میں اپنی روح کو دیتے ہیں تو وہ ہمیں کامیاب کرتا ہے، وہ ہمیں کامیاب کرے گا۔ میں نے کہا وہ کامیاب کرے گا۔ جب ہم خداوند کے ساتھ چلتے تو وہ ہمیں گرنے نہیں دیتا، پہلا پطرس پہلا باب اس کی 5ویں آیت میں دیکھیں گے، وہ تمہارے واسطے ہمیں کہنا ہے، ہمیں خدا کو اپنے آپ کو دینا، ہم خاندان کو خدا کے ہاتھوں میں دینا ہے، اپنے معاشرے کو خدا کے ہاتھوں میں دینا ہے، کیونکہ جو قوت ہے، جو قدرت ہے، وہ اس کے لائق ہے، وہ اسی کی ہے، وہی ہمیں بخشتا ہے سب کچھ۔ اگر ہم ایسا نہ کریں تو ہمیں قوت نہ مل سکے گی۔ آئے ہم دیکھیں، دوسرا نقطہ دیکھیں گے، دوسرا نقطہ صلیب ہمارے لیے ہتھیار کے طور پر، صلیب ہمارے لیے ہتھیار کے طور پر، اور ہمیں جو ہے ہم لڑ سکتے ہیں، ہم شیطان کے ساتھ، صلیب کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے ایسا ہتھیار ہے جو ہمیں کامیاب کرتا ہے، اس سے ہمیں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اگر ہمارے پاس صلیب نہیں، ہمارے پاس ہتھیار کے طور پر صلیب نہیں، تو ہم کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ یہ صلیب ہے جو ہمیں جیت دیتی ہے، ہم جیتیں گے، یسوع کے نام میں ہم جیتیں گے۔ جس صلیب پر اس نے جان دی تو وہ ہمارے لیے فتح کا نشان ہے، گلتیوں میں دیکھیں، گلتیوں چھٹا باب ہم 14ویں آیت میں دیکھیں، گلتیوں چھٹا باب اور اس کی 14ویں آیت میں ہم دیکھیں گے، لیکن خدا نہ کرے کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوائے اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے، جو دنیا ہے، دنیا اور خدا کے درمیان ابھی جو ہے کوئی چیز نہیں آ سکتی، کیونکہ خداوند نے ہمیں چنا ہے، جب ہمیں چنا ہے، کیونکہ یہاں لکھا ہے کہ دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی اور میں دنیا کے اعتبار سے۔ مصلوبیت جو ہے خدا کی مصلوبیت ہے، وہ دنیا کی وجہ سے، تو وہ دنیا کو نہ چھوڑے گا، وہ آخر تک دنیا کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ صلیب ہے، صلیب ہی ہمیں فتح یابی بخشتی ہے، اور صلیب کے ذریعہ سے، جس کے ذریعہ سے ہم بچائے گئے، مصلوبیت کی وجہ سے ہم بچائے گئے ہیں۔ افسیوں میں دیکھیں، افسیوں دوسرا باب اور اس کی 16ویں آیت میں لکھا، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ جتنے دشمن تھے جتنے دنیا میں جتنے ہمارے دشمن ہیں، سب کو اکھاڑ دیا، سب کو ختم کر دیا، شیطان کو اس نے مفلوج کر دیا شیطان کو، اور ہم فتح یاب ہوتے ہیں صلیب ہماری فتح کا نشان ہے، فتح یابی کا نشان ہے۔ اور کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو دنیا ہے ہمیں دکھ پہنچاتی ہے، ہمیں ستاتی ہے، لیکن ہم پھر بھی غالب آتے ہیں صلیب کے ذریعہ سے۔ صلیب ہے جو ہمیں فتح یابی بخشتی ہے، اور آپ فتح یاب ہوں گے یسوع نام میں۔ فلپیوں تیسرا باب اور 17ویں آیت سے میں دیکھوں گا، 17ویں آیت میں میں دیکھوں گا، اے بھائیو، تم سب مل کر میری مانند بنو اور ان لوگوں کو پہچان رکھو جو اس طرح چلتے ہیں جس کا نمونہ تم ہم میں پاتے ہو، کیونکہ بتھیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بارہا کیا ہے، اور اب بھی رو رو کر کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہے۔ وہ مسیح کی صلیب کے دشمن ہے، ان کا انجام ہلاکت ہے۔
ان کا خدا پیٹ ہے، وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو ہے یہ آزمائشیں ہیں، آزمائشیں وہ جنہوں نے اپنے خدا کو، اپنے پیٹ کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اپنے پیٹ کو اپنا خدا بنایا ہوا ہے، اور وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ جب ہم ایسی اپنی زندگی گزارتے ہیں تو شیطان ہمارے لیے دروازے کھولتا ہے، تو وہ پھر ہمیں ہمارے کام سے ہٹاتا ہے ہمارے کام سے ہٹاتا ہے۔ غلطیوں میں دیکھیں غلطیوں پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں ہم دیکھیں گے۔ غلطیوں پہلا باب 4 آیت میں لکھا ہے، اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہاں سے خلاصی بخشے۔ وہ ہمیں خلاصی کیسے بخشتا ہے؟ گناہوں سے ہمیں بچا کر یہ خلاصی بخشتا ہے۔ اس نے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ صلیب پر جب جان دے رہا ہے، وہ جب ہماری خاطر مرا ہے صلیب پر، وہ کہتا ہے، وہ یہاں لکھا ہے، باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہاں سے خلاصی بخشتا ہے۔ میں آئے ہم کرنتھیوں میں دیکھیں پہلا کرنتھیوں پہلا باب اور اس کی 18ویں آیت دیکھیں گے کہ صلیب ہمیں کیا بتاتی ہے۔ کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والوں کے نزدیک تو بے وقوفی ہے، کیونکہ اب جو بے وقوف ہیں ان کے لیے یہ نزدیک، جو بے وقوفوں کے نزدیک اس کا پیغام کچھ بھی نہیں ہے، مگر ہم جو فتح یاب ہونے والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں، مگر ہم نجات پانے والوں کے درمیان خدا قدرت آئے۔ فلپیوں میں دیکھیں، فلپیوں دوسرا باب اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، فلپیوں دوسرا باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھے، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا۔ اور 6 آیت میں اور 7ویں آیت میں ہم جب پڑھتے ہیں لکھا ہے، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کی مشابہ ہو گیا۔ اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور انسانی شکل میں ظاہر ہوا، اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ کیا انسان ایسا ہو سکتا ہے؟ اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی، وہ مرا۔ جب ہم مرتے ہیں، ہم جو انسان اپنی خواہشات میں مر جاتے ہیں۔ آپ سونے کے چکروں میں ہو سکتا ہے مر جائیں، ہم سونے کے چکروں میں ہو سکتا ہے چاندی کے، جو ہماری جو خواہشات ہے وہ ہمیں نرک میں لے کے جاتی، وہ ہمیں دوزخ کی طرف لے کے جاتی، کیونکہ انسان جو ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، اور جب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سگریٹ پیتے ہیں، تو سگریٹ جو بچی ہوئی سگریٹ ہے وہ آپ کو جنت میں نہیں لے کے جا سکتی۔ کچھ لوگ شراب پیتے ہیں، بیئر پیتے ہیں، وہ خالی بوتلیں آپ کو نہیں لے کے جا سکتی، وہ آپ کے لیے ذرا بھی فائدہ مند نہیں ہے چیزیں۔ جو چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، آپ کو جو یہ خواہشات آپ کو دوزخ کی طرف لے کے جاتی ہیں، ان کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا اور آپ غالب آئیں گے، اور اس وقت خدا آپ کو اپنی بادشاہت میں آنے کی دعوت دے گا، وہ آپ کو خوش آمدید کہے گا، اور وہاں نہ رونا ہوگا، نہ دانتوں کا پیسنا ہوگا، اور نہ آپ یہ کہیں گے میں پیاسا ہوں، آئے دوسرا کرنتھیوں 10واں باب 4 اور 5ویں آیت دیکھیں گے کہ ہمارا ہتھیار کیا ہے۔ جو صلیب ہے ہمارا ہتھیار ہے، وہ ہتھیار ہے، جو صلیب ہے، کلوری ہمارا ہتھیار ہے، وہ جو ہماری خاطر ہوا، وہ جو مصلوب ہوا، وہ ہمارا ہتھیار ہے۔ یہاں لکھا اس لیے کہ ہماری لڑائی کے ہتھیار جسمانی نہیں بلکہ خدا کے نزدیک قلعوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں۔ آپ بھی ایسا ہی کریں یسوع کے نام سے۔ چنانچہ ہم تصورات اور ہر ایک اونچی چیز کو جو خدا کی پہچان کے برخلاف سر اٹھائے ہوئے ہے ڈھا دیتے ہیں، اور ہر ایک خیال کو قید کر کے مسیح کا فرما بردار بنا دیتے ہیں۔ یہ صلیب ہے، یہ اس کی صلیب ہے، یہ صلیب ہے جو ہمیں فتح یاب بخشتی ہے۔ ہم قلعوں کو ڈھا دیتے ہیں،
آئے رومیو میں دیکھیں، رومیو 12واں باب، رومیو 12واں باب پہلی اور دوسری آیت دیکھیں گے ہم۔ رومیو 12واں باب پہلی اور دوسری آیت دیکھیں گے ہم۔ پس اے بھائیو کیونکہ یسوع کی موت کی وجہ سے، کیونکہ اس نے دکھ اٹھائے، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، کیونکہ اس نے جو مصلوبیت کی قوت ہے اس وجہ سے میں تمہیں یاد دلاتا ہوں، اس نے جو بدکرداری اپنے آپ پر لے لی اس وجہ سے میں تمہیں یاد دلاتا ہوں۔ پس اے بھائیو کیونکہ اس نے سزا ہماری اپنے آپ پر لے لی، میں اس وجہ سے تمہیں یاد کرواتا ہوں، اے بھائیو، پس اے بھائیو، ہو سکتا ہے بڑے غصے میں ہو، میں اس وجہ سے تمہیں یاد دلاتا ہوں، اس کے کلمات کی وجہ سے میں یاد دلاتا ہوں، اس نے جو معافی صلیب پر مصلوبیت کے درمیان جس نے معافی دی اس وجہ سے تمہیں یاد دلاتا ہوں۔ پس اے بھائیو، میں خدا کی رحمت یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو خدا کو۔ آپ کو اپنے بدن پیش کرنے، آپ کو اپنی صرف روح یا اپنا دماغ یا اپنا دل پیش نہیں کرنا، بلکہ اپنا پورا بدن اس کو پیش کرنا ہے، قربانی کے لیے نظر کرنا ہے جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہو، یہی تمہاری معقول عبادت ہے۔ اور یہاں لکھا ہے آگے دوسری آیت میں، اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو۔ یہ جو جہان ہے اس نے مصلوب کیا خدا کو، یسوع کو مصلوب کیا، اور انہوں نے یسوع کو ستایا اور انہوں نے اسے کیل ٹھوکے، اور ان کے ہم شکل نہیں بننا۔ اور یہ صلیب ہے، صلیب جو ہے ہمیں ان چیزوں سے دور لے کے جاتی ہے۔ یہاں لکھا ہے اور اس جہاں کے ہم شکل نہ بنو بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ پہلا نقطہ جب ہم نے دیکھا، صلیب پر کلمات کو دل میں رکھنا، صلیب پر جو کلمات کہے گئے اسے ہم نے دل میں رکھنا ہے۔ دوسرا نقطہ صلیب ہمارے لیے ہتھیار کے طور پر، اور تیسرا نقطہ صلیب کی راہ چننا۔ یہ ہے جو خدا ہمیں بلا رہا ہے۔ خدا ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا ہے، ہمیں صلیب کا رستہ اختیار کرنا ہے۔ آئے ہم دیکھیں فلپیوں دیکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں کیا کہتا ہے، خدا کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے۔ فلپیوں میں دیکھیں، اس سے پہلے بھی میں آیت پڑھ چکا ہوں، فلپیوں دوسرا باب اور اس کی تیسری آیت سے میں پڑھوں گا۔ فلپیوں دوسرا باب اور اس کی تیسری آیت سے میں پڑھوں گا۔ اور یسوع جب صلیب پر اس نے جان دیا میرے لیے، آپ کے لیے، جب کلوری پہ گیا وہ، تو یہ تیسری آیت سے ہم دیکھ کیا لکھا ہے، تفرقے اور بے جا فخر کی باعث کچھ نہ کرو۔ یہاں دیکھیں، ہر وقت صلیب کو دیکھنا ہے۔ صلیب ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو دکھ دیا ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو زخم دیے ہو، کوئی ہو سکتا، لیکن آپ کا رد عمل اس کے خلاف کیا ہے؟ رد عمل آپ کو صلیب کو دیکھنا ہے، آپ کو صلیب کو دیکھنا ہے کہ یسوع نے کیا کیا ہے، یسوع نے آپ کے لیے صلیب پر کیا کیا ہے۔ آپ خریدے گئے ہیں، آپ کو برداشت کرنا ہے، آپ کا رد عمل کیا ہونا چاہیے۔ یہاں لکھا ہے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح کا بھی تھا۔ یہاں دیکھیں جو یسوع ہمیں بتا رہا ہے، یسوع کہہ رہا ہے اگر ہم اپنے آپ پر ہی دیکھیں گے، اپنی خوشی کی تلاش میں رہیں گے، اگر اپنی لطف کے تلاش میں رہیں گے تو تم میرے پیچھے نہیں چلتے، تم صلیب کے پیچھے نہیں چلتے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو دے دیا، اس نے اپنے آپ کو حوالہ کر دیا۔ اور یہاں لکھا ہے ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسرے کے احوال پر بھی نظر رکھے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ یہاں لکھا ہے کہ جب ہم صلیب کو دیکھتے ہیں تو ہمیں بھی اسی کی طرح کا مزاج رکھنا ہے۔ وہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس نے کہا ہے اب آپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں اس نے کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ پھر دوست میں ہوگا، ویسا مزاج رکھنا ہے۔ اس نے کہا ہے باپ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کو بھی کہنا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا آپ کو کبھی نہ چھوڑے گا، لیکن ہمیں زندگی اس کے مزاج جیسی ہونی چاہیے، اور ہمیں معاف کرنا ہے، اس نے صلیب پر
جب وہ دکھوں میں تھا اس نے کہا اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کبھی آپ کو کسی کو آفس میں معاف کرنا پڑے، ہو سکتا ہے آپ کو کبھی کسی کو چرچ میں معاف کرنا پڑے۔ آپ کو معاف کرنا یہاں لکھا ہے، اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضے میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسان کی مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا، یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت کو گوارا کیا، اپنے آپ کو خادم بنایا اور فرما بردار رہا، موت بلکہ صلیبی موت تک فرما بردار رہا۔ ہم کافی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم خادم نہیں بنتے، ہم معاف نہیں کرتے۔ آپ کو معاف کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے آپ اپنی خوشی کے لیے لوگوں کو معاف نہیں کرتے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ چھوٹی سی باتیں ہیں، اور آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کافی مرتبہ کہ آپ بدلا لیں، بلکہ آپ کو رحم دل رہنا ہے۔ جس طرح خدا ہمیں کہتا ہے کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا، جیسا اس کا مزاج تھا ہمیں ویسا ہی مزاج رکھنا ہے۔ ہم دیکھیں متی 16واں باب اور اس کی 14ویں آیت میں دیکھیں گے، متی 16واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے دیکھیں گے ہم 24ویں آیت ہے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے، اپنی خودی کا انکار کرے۔ خداوند کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ کہہ رہا ہے جب یہ میں آخری سفر کو جاتا ہوں، جب میں تمہارا فدیہ دیتا ہوں تمہارے خاطر، تو اگر آپ اس کے پیچھے ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اس کے پیچھے جانا چاہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے اگر پیچھے آنا چاہتے ہیں تو اپنی خودی کا انکار کریں۔ اس کا کیا مطلب ہے خودی کا انکار کرنے سے؟ کس چیز سے انکار کرنا؟ کافی مطلب پطرس کو آپ دیکھیں، پطرس سے جب کہا گیا کہ تم بھی ان میں سے ایک ہے تو اس نے انکار کر دیا، یہ انکار ہے۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے۔ آپ کو اپنی خودی کا انکار کرنا ہے۔ آپ کو کوئی دکھ پہنچاتا ہے تو آپ اس سے بہتر کہ آپ بدلا لیں، آپ معاف کر دیں۔ جب آپ کو کبھی کسی نے آفس میں دکھ پہنچایا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں، آپ کو کسی نے آزمائش میں ڈالا ہے تو آپ اس کو معاف کر دیں، ایسا نہ کہ آپ بدلا لیں۔ ہو سکتا ہے ایسا بھی ہوتا ہوگا کسی نے آپ کے پیر پہ پیر رکھ دیا ہو اور آپ بدلا لینے کے چکروں میں اپنا پیر اس کے سر پر رکھے۔ یہ جو ہے یہ ایسا مزاج نہ ہونا چاہیے ہمارا، ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے مزاج۔ یہ مزاج جو ہے ہمیں خدا سے دور لے کے جاتا ہے۔ یہ مزاج ایسا کبھی نہ رکھیں، بلکہ ہمیں خودی کا انکار کرنا ہے۔ ہم نے خودی کا انکار کرنا ہے، ہم نے خود کو کہنا کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی شراب کا کہے، ہو سکتا ہے آپ کو کوئی شرارت کا کہے، آپ نے انکار کرنا ہے، آپ نے ان کا بھی انکار کرنا ہے، آپ نے انکار کرنا، یہ ہے خودی کا انکار، کیونکہ آپ مسیح کے لیے پھر زندگی گزارتے ہیں۔ آپ ابھی عام نہیں ہیں، آپ معمولی نہیں رہے، آپ غیر معمولی ہیں، آپ کو اپنی زندگی ایسے گزارنی ہے کہ صلیب کا جو پیغام ہے وہ ہلاک ہونے کے لیے والوں کے لیے بے وقوفی ہے، لیکن مگر ہم نجات پانے والوں کے درمیان خدا کی قدرت ہے۔ کافی مرتبہ ایسے ہوتا ہے، کافی مرتبہ ہم لوگ جو ہے ابھی چرچ سے آئے ہیں تو ہمارے ساتھ ہمیں کوئی دکھ پہنچاتا ہے تو ہم اسے کچھ عرصے معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ جو دکھ ہے، وہ جو ہمیں اس نے ستایا ہے، وہ ہمیشہ ہم اپنے دل میں رکھیں۔ جب بھی ہم نے کرنا ہے خودی کا انکار کرنا ہے، کیونکہ خدا کلام میں لکھا ہے اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے، اور آگے لکھا ہے ہمیں دل سے معاف کرنا ہے، یہ ہے خودی کا انکار، یہ ہے۔ ہو سکتا ہے خودی کا انکار جو ہے کافی مشکل ہو، یہ زندگی گزارنا مشکل ہے، کیونکہ صلیب جو ہے جو کراس ہے وہ کراس کرتی ہے خوشی کو، وہ کراس کرتی ہے لطف کو، یہ صلیب ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ ہر وقت خوش رہیں گے،
جو सलीब है, सलीब के आपको दुख उठाने पड़ेंगे। जब आप उसके पीछे होंगे आपको खुद ही का इनकार करना पड़ेगा और आपको काफी मरतबा ऐसे लगेगा कि ये बहुत मुश्किल है, क्या मैं कायम रह पाऊंगा, क्या मैं कायम रह पाऊंगा। इसने तो, सलीब ने तो मेरी सारी खुशी ले ली है, सलीब ने तो मेरी सारी खुशी ले ली है। जब भी आप खुद ही का इनकार करते हैं तो उसके असरात होंगे, उसके असरात होंगे आपको। और काफी मरतबा ऐसा भी होगा, चीजें ऐसी ही आएंगी आपके सामने, आपको पसंद ही नहीं आएंगी, लेकिन 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 और अपनी सलीब उठानी है, आपने सलीब उठानी है, सलीब उठानी है आपने। और फिर आगे लिखा है, मरकस में लिखा है, मरकस 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत में, मरकस 8वां बाब और उसकी 34वीं आयत में लिखा है, 34वां में लिखा, फिर उसने भीड़ को अपने शागिर्दों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो अपनी खुदी का इनकार करे, अपनी खुदी का, जो कोई अगर कोई भी मेरे पीछे आना चाहता है अपनी खुदी का इनकार करे। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या आपने कभी अपने आप को इनकार किया है? कभी आपने खुदी का इनकार किया? मुझे पता है आप शैतान को इनकार कर सकते हैं, मुझे पता है आप अपने दुश्मन को इनकार कर सकते हैं, मैं समझ सकता हूं कि आप जो रास्तबाज नहीं उसको आप इनकार कर सकते हैं, हो सकता है आपने काफी लोगों को इनकार किया, लेकिन कभी आपने अपने आप को इनकार किया है, खुद ही का इनकार किया है? कभी खुद ही का, क्योंकि आप अपना बहुत ख्याल करते हैं, आप अपना ख्याल करते हैं और आप अपने आप को इनकार नहीं कर सकते। आपको इनकार करना है, अगर आपको खुदा के पीछे चलना है, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी का इनकार करें। आप इनकार करेंगे। अगर आपका खुद आपसे कुछ बोलता है तो आप उसे कहेंगे शट अप, ये मुझे खुदा से दूर लेके जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा इस तरफ। आपको ऐसा करना है। आप जब यहां बैठे हो उससे कहें, अपनी खुदी से कहें कि ये इस वक्त का जो लम्हात है ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, तू मुझे दूसरी तरफ नहीं लेके जा सकता। आप काफी मरतबा ऐसा होता है कि कुत्ता अगर खड़ा हुआ है, आप उसे कहते हैं चला जा, वो फिर खड़ा हुआ है, वो अपनी दुम हिला रहा है, और जब आप उसे कहेंगे चला जा तो वो चला जाएगा, क्योंकि आपने इख्तियार के साथ उसे कहा चला जा। और इसी तरह जब आपके पास जो आपकी खुदी है, जो मैं है, जब आप में आती है, जब आपको ऐसे कहेंगे कि खुदी जो है मैं इनकार करता हूं, तो ऐसे कभी भी ठीक नहीं होगा। आपको इख्तियार के साथ कहना है, अपनी खुदी को नो कहना, नो, अपने खुदी का इनकार करना है और नो कहना है। यस्सु के नाम में आप फतहयाब होंगे, इसमें आमीन कहें। और लिखा है और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। और 35वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहता है वो उसे खोएगा। यहां लिखा क्योंकि जो कोई अपनी जान बचाना चाहे वो उसे खोएगा। और खुदा के कलाम में लिखा है कि इंसान अगर सब कुछ हासिल कर ले और अपनी जान ही खो दे तो क्या फायदा। आप चलते चले अपनी खुदी में, चलते चले तो आप खुदा के जलाल से महरूम हो जाएंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा अपने जलाल से आपको महरूम कर देगा। और खुदा का कलाम ये हमें ताकीद करता है कि इंसान अगर सब कुछ हासिल कर ले और रूह ही खो दे, अपनी जान ही खो दे तो क्या फायदा, जिंदगी ही खो दे क्या फायदा। और हम गालिब आएंगे सेल्फ पर, खुदी पर गालिब आएंगे। लूका में देखें, लूका 9वां बाब और 23वीं आयत में देखेंगे, लूका 9वां बाब और उसकी 23वीं आयत में हम देखेंगे। यहां लिखा है 23वीं आयत में लिखा है, और उसने सबसे कहा, कुछ से नहीं, सबसे कहा, अगर जो नए सिरे से पैदा हुए, सब फर्जंदों को, सब नौजवानों को, सब पादरी साहबानों को, सब लीडरों को, सब रहनुमाओं को, सब कारकुन को, सब रुकन्स को, सब मेंबर्स को, सबको कहा। और उसने सबसे कहा, अगर जब हमारी ख्वाहिशात बढ़ जाती हैं तो फिर शैतान आता है। जितना हम ऊपर जाते हैं, जब हमारा रुतबा ज्यादा होता है तो शैतान हमें ज्यादा हमारे पीछे होता है, वो हमें पूरे गलत राहों पे लेके जाता है। और वो शैतान जो है आम आदमी के जो मामूली शख्स है उनके पीछे नहीं जाता, जो गैर मामूली हैं, जो लीडर हैं,
جو لیڈر ہے، جو پادری صاحبان ہے، جو رکن ہے، ان کے پیچھے جاتا ہے، جن کا رتبہ زیادہ بڑا ہے، شیطان ان کو گائیڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ اپنے کام سے ہٹیں، وہ چاہتا ہے اپنے کام سے یہ ہٹیں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے کام سے ہٹیں اور ہمیں اپنی خودی کا انکار کرنا ہے، اور خدا سے کہنا ہے کہ خدا میں اس کو ڈانٹتا ہوں، تیرے یسوع نام میں میں اس کو ڈانٹتا ہوں، آپ نے انکار کرنا ہے۔ 23ویں آیت میں لکھا ہے اور اس نے ان سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو روزانہ اپنی صلیب اٹھائے، ہمیں بھی صلیب اٹھانی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ آپ کو سنتے ہوں گے، وہ کہتے ہوں گے کہ جب اپنے شہر میں ہے کہ یہاں مشکل ہے رہنا، یا صلیب اٹھانا مشکل ہے، یہاں عجیب لوگ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے ہم بات ہی نہیں کرتے، تو یہ صلیب اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے وہاں۔ ہمیں صلیب کا بھار اٹھانا ہے، ہمیں صلیب کا بھار اٹھانا، ہر وقت بھار اٹھانا ہے۔ جب ہم صلیب کا بھار اٹھائیں گے تو خداوند جو ہمارا خدا ہے وہ ہمیں برکت دے گا، ہمارا خدا ہمیں برکت دے گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمارا خدا زندہ خدا ہے، ہمارا زندہ خدا ہے، وہ ہمیں برکت دے گا۔ وہ جو ہمارا باپ ہے وہ ہمیں برکت دینا جانتا ہے، وہ جانتا ہے ہمیں برکت دینا۔ وہ جو رب الفاج ہے وہ ہمیں برکت دے گا، وہ ہمیں برکت دیتا ہے۔ جب کبھی برکات ہوتی ہیں تو وہ ہمیں برکات دینے کے لیے تیار رہتا ہے، ہر وقت تیار رہتا ہے۔ اور صلیب ایک واحد ذریعہ ہے جو ہمیں ہر ایک چیز سے دور لے کے جاتی ہے، جو ہمیں خدا کے نزدیک لے کے جاتی ہے، لیکن ہر ایک جو دنیاوی چیزوں سے دور لے کے جاتی ہے۔ اور آپ کو روزانہ بلا ناغہ اس کی صلیب اٹھانی ہے، بلا ناغہ اپنی صلیب اٹھانی ہے۔ اب بلا ناغہ اپنی صلیب اٹھانی ہے۔ پہلا پطرس دیکھیں ہم، پہلا پطرس دوسرا باب 25ویں آیت سے پڑھیں گے۔ 25ویں آیت میں یوں لکھا ہے، کیونکہ 21ویں آیت سے پڑھیں گے، اور تم اسی لیے بلائے گئے ہو۔ کافی مرتبہ ایسے ہوتا ہے لوگ سمجھتے کہ وہ پادری ہونے کے لیے بلائے گئے ہیں، بشارت کے لیے بلائے گئے ہیں، کافی لوگ ایسے سمجھتے ہیں، لیکن ہمارا جو خدا ہے، خداوند نے دکھ اٹھائے، اور تم اس کے لیے بلائے گئے ہو کیونکہ مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے، تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا اور نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، اور نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا، اور نہ دکھ پا کر کسی کو دکھ دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے صلیب پر چڑھ گیا۔ وہ گالی کے بدلے گالی نہ دیتا تھا، وہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا نہ تھا۔ آپ کو بھی گالی کے بدلے گالی نہیں دینی۔ آپ کو بھی کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ بہت شہرت کے لالچی ہوتے ہیں، وہ شہرت کے چکروں میں جب وہ شہرت حاصل کر رہے تو لوگ ان کے خلاف بولتے تو وہ بھی ان کے خلاف بولتے۔ یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو دکھ ہیں ہمیں خدا کی صلیب سے دور لے کے جاتے ہیں عزیزو۔ اور غلطی سے ایسا ہو سکتا ہے، غلطی سے کافی مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں، ہمارے گناہ ہمیں صلیب سے دور لے جاتے ہیں۔ ہمیں گناہ نہیں کرنے، گناہ جو ہیں، خدا نے ہمیں ایسے نہیں سکھایا، خدا ہمیں سکھاتا ہے، جو ہمیں خدا نے سکھایا ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اور یہاں لکھا ہے خدا کے کلام میں، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا اور نہ دکھ پا کر کسی کو دکھ دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والوں کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا
تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اسی کے یہاں خدا کے کلام میں لکھا ہے، خدا کا جو کلام ہے، خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے کہ ہمیں خدا کے پیچھے چلنا ہے، خدا کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں خدا کے پیچھے چلنا ہے، ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے، ہر وقت اس کے پیچھے چلنا ہے، کیونکہ خداوند جو ہے ہمیں چاہتا ہے کہ ہم اس کی صلیب کو روزانہ اٹھائیں پلیز، اس کی صلیب کو، اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اس کی باتیں جو ہیں، اس کا کلام جو ہے، اس پر ہمیں عمل کرنا ہے، ہمیں وہ جو اختیار بخشتا ہے، یہاں لکھا ہے جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہتا ہے، وہ زبان کو بدی سے اور ہونٹوں کو مکر کی بات کہنے سے باز رکھے، بدی سے کنارہ کرے، آپ بدی سے کنارہ کریں گے، آپ کو چاہیے کہ آپ صلیب کو لے کر گھر پہ جائیں، آج آپ صلیب کو لے کر گھر پہ جائیں، آپ کو صلیب کو گھر پہ لے کر جانا ہے، آج یہاں لکھا ہے کہ خداوند کی نظر راست بازوں کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں، مگر بدکار خداوند کی نگاہ میں ہے، اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے، اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو، آپ مبارک ہوں گے، آپ خداوند کے لوگ ہیں، جو رستہ ہمیں صلیب کا رستہ چننا ہے، آپ کو دکھ بھی اٹھانے پڑے، آئے ہم قدموں پر کھڑے ہوں، آپ یسوع کے نام سے فردوس میں ہوں گے، آپ کا سفر ختم نہ ہوگا، بلکہ آپ کامیاب ہوں گے، آپ خدا کے بیٹے بیٹیاں ہیں، خدا آپ کو برکت دے گا، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کرنا ہے، صلیب کو کندھوں پر رکھنا ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے، وہ ساری باتیں اپنے دل میں رکھنی ہے، وہ کلمات، وہ آپ کو جو نجات دیتا ہے، جو آپ کو برکت دیتا ہے، جو آپ کا کفارہ ہے، آپ خدا سے کہیں، جیسا اس نے کیا ہے ویسے میں، جیسے اس کا مزاج تھا ہمیں ویسا ہی مزاج رکھنا ہے، آپ نے بھی کہنا ہے کہ باپ ان کو معاف کر، آپ کو بھی کہنا ہے کہ اب آپ ان کو معاف کر، آپ نے ایسے عمل کرنے ہیں جو خدا کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے، اور آپ نے خدا سے کہنا ہے کہ خدا جو کامیابی ہے، خدا کامیابی میری ہے، خداوند تیری صلیب کی وجہ سے ہے، تیری صلیب کی وجہ سے آپ کو کہنا ہے خدا سے آپ کو کہنا ہے کہ خدا کیسے آپ کو اس کی بادشاہت دے سکتا ہے، آپ نے معاف کرنا ہے جس طرح خدا نے معاف کیا، یہ صلیب کا ایک رستہ ہے، یہ صلیب کی راہ ہے، اسی سے آپ خوش کر سکتے خدا کو، اور جیسے برابا ڈاکو نے اس سے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہت کو آئے تو باپ مجھے یاد رکھنا، اور وہ آپ کو کہے گا کہ تو میرے ساتھ آج ہی فردوس میں ہوگا، اپنے سارے بوجھ اس پر ڈالنے ہیں، کیونکہ وہ ہماری فکر کرتا ہے، اس کا جو تاج ہے، آسمانی تاج ہے، بادشاہی کا تاج ہے، وہ آپ کا خیال کرتا ہے، آپ کو باہمت ہونا ہے، اور اس سے کہنا ہے، وہ خیال کرتا ہے، آپ کی بے دینی کا خیال کرتا ہے، شیطان کا خیال کرتا ہے کہ آپ کو نقصان نہ پہنچائے، آج کے بعد آپ بے دین نہ ہوں گے، کیونکہ یسوع نے مصلوب ہو کے وہ سب کچھ اپنے آپ پر لے لیا، اس نے آپ کے گناہ خود پر لے لیے اور آپ کو راست باز ٹھہرایا، اس نے کہا میں پیاسا ہوں، اس نے کہا میں پیاسا ہوں، خدا نے آپ کے دکھ اٹھایا، آپ کبھی پیاسے نہ ہوں گے، آپ کی جو نجات ہے وہ ابدی ہے، وہ عارضی نہیں ہے، اس نے کہا تمام ہوا، اس نے کہا بیماری چلی گئی، بوجھ چلا گیا، تمام ہو گیا،
اس نے گناہ کا کفارہ دیا، اس نے گناہ کا خاتمہ کیا، اس نے گناہ کا خاتمہ کیا۔ آپ کو اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دینا ہے، کہیں کہ خدا میں اپنے آپ کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور اس سے کہیں کہ خداوند اے خداوند جو ہتھیار ہے خداوند، تیری صلیب میرا ہتھیار ہے خداوند، اس کو میں خود پر لیتا ہوں اے خداوند، وہ مجھے ہتھیار دے خداوند، وہ مصلوب جو ہے خداوند تو ہوا، جس پر تو مصلوب ہوا خداوند، وہ مجھے دے خداوند، وہ مجھے دے خداوند، اور وہ آپ کو دے گا۔ اور اسے کہیں کہ خداوند میں صلیب کی راہ پر رہوں، میں صلیب کو ہی چنوں اے خداوند، میں صلیب کو ہی چنوں۔ اسے کہیں وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، وہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ آپ فتح سے فتح کی طرف جائیں گے، آپ فتح سے فتح کی طرف جائیں گے، آپ فتح سے فتح کی طرف جائیں گے۔ یسوع کے نام میں ایسا ہی ہوگا۔ خداوند کے لوگوں نے پھر کہا آمین۔ ہم شکر گزار ہیں خدا کے اس کی صلیب کے لیے، ہم شکر گزار ہیں اس کی صلیب کے لیے۔ آپ کتنے لوگ ہیں یہاں خداوند کے جو شکر گزار ہیں صلیب کے لیے، صلیب کے لیے خداوند کی تعریف ہو۔ آپ جانتے ہیں اس کی صلیب کے نیچے، اس کی صلیب کے نیچے ہم بچائے جاتے ہیں۔ اس صلیب پر اس نے سارے گناہ لے لیے، ساری بے دینی لے لی۔ اب آپ کو دوبارہ وہ سرکہ نہیں پینا پڑے گا، کیونکہ اس نے سرکہ آپ کے لیے پیا۔ کیونکہ میں نے کہا، یہ پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 1 2 3 1 2 3۔ میں آپ سے پھر سوال کروں گا، 1 2 3 مطلب کیا آپ پر ابھی بھی خدا کا مسا ہے؟ میں نے کہا کیا خدا کا مسا آپ پر ہے؟ 1 2 3۔ خداوند کی تعریف ہو، آج سے ایک نیا دن ہے۔ آپ جب یہاں سے جائیں گے، جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ مسا سے بھرے ہوئیں گے، آپ مسا سے بھرے ہوں گے۔ آپ پر خدا کی صلیب ہوگی، آپ پر مسیح کی صلیب ہوگی۔ مسیح کی جو صلیب ہے آپ کی راہ کو ہموار کرے گی آپ کے لیے، اور آپ خداوند میں بابرکت ٹھہریں گے، اور آپ جہاں قدم رکھیں گے وہ جگہ وہ آپ کو دے دے گا، اور وہ اس کا وعدہ ہے۔ اور آپ کہیں، اور جب آپ اسے کہیں گے، اور اس کے فرشتے آپ کے پاس آئیں گے، اس کے فرشتے آپ کے پاس آئیں گے، آپ کے فرشتے، آپ کے پاس فرشتے ہوں گے، اس کے فرشتے خدا کے۔ جب آپ گھر جائیں گے تو میں دیکھ رہا ہوں آپ کامیاب ہوں گے، میں دیکھ رہا ہوں وہ قوت دیکھ رہا ہوں جو آپ کے پاس کبھی نہیں آئی، وہ اختیار دیکھ رہا ہوں جو اختیار آپ کے پاس کبھی نہیں آیا۔ آپ کبھی بھی آپ پیچھے نہیں جائیں گے، آپ پرانی زندگی میں نہ جائیں گے۔ آپ پرانی زندگی میں شیطان آپ کے پاؤں کے نیچے ہے، شیطان آپ کے پاؤں کے نیچے ہے۔ وہ جب آپ صلیب اٹھاتے ہیں، آپ پر بوجھ نہ ہوگی، بلکہ آپ کے لیے بابرکت ٹھہرے۔ کہیں خدا کی تعریف ہو۔ کوئی آپ کو ستائے گا، آپ کہیں گے اب آپ اس کو معاف کر، اب آپ اس کو معاف کر۔ خدا کی تعریف ہو، خدا کی تعریف ہو۔ آپ معاف کریں گے۔ اب کیا خداوند کی شادمانی، آپ کی قوت ہوگی یسوع نام میں۔ اب میں دیکھ رہا ہوں خدا کا مسا دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ واپس نہ جائیں گے پرانی زندگی میں نہ جائیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں خدا کو جوتے پہنائے گا۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ خدا آپ کی حفاظت کرے گا، خدا آپ کو وہ جوتے دے گا جو آپ فتح یاب ہوں گے، جن سے شیطان کو رونیں گے۔ آپ ابھی تاریکی میں نہ جائیں گے، یسوع کے نام میں جائیں اور اپنے دشمنوں کو کھلائیں، اپنے دشمنوں کو۔ جس نے آپ سے لیا ہے کسی نے، خدا آپ کو دگنا کر کے دے گا، خدا آپ کو دگنا کر کے دے گا، خدا آپ کو دگنا کر کے دے گا یسوع کے نام میں۔ مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے ہاتھ دکھائیں کہ آپ بابرکت ہوئے، آپ کو مسا ملا یسوع کے نام میں۔ باپ تیرے شکر گزار ہے خدا، تو ہمیں یہاں لے کر آئے، تمہیں فتح کی بلندی پر لے کر جاتا ہے خدا، تو ہمیں یسوع نام میں فتح کی بلندی بخشتا ہے خدا۔ ہم تیرے شکر گزار ہیں تیری ان تمام بہن بھائیوں کے لیے، ہر بیٹی کے لیے جو یہاں موجود ہے، بچوں کے لیے جہاں بھی کوئی ہے خداوند، دنیا کو کوئی اختیار نہیں ان پر ہے خداوند، یسوع کے نام میں۔ اور میں دعا کرتا ہوں شیطان ہے خداوند انہیں کچھ نہ نقصان پہنچائیں گے یسوع کے نام میں۔ باپ میں دعا کرتا ہوں کہ دنیا کی کڑواہٹ ان کے دل میں جگہ نہ لے گیا خدا، ان کے دل میں جگہ نہ لے گیا باپ۔
اے باپ میں دعا کرتا ہوں، باپ دعا کرتا ہوں کہ تو ان کے دل میں رہ، تو ان کے دل میں رہ خداوند، تو ان کے دل میں رہ، تیرا جلال ان کے دل میں ہوا ہے خداوند، تیرا جلال۔ اور جب یہ یہاں سے جاتے ہیں، جب یہ گھر جاتے ہیں تو تیرے مسا میں رہیں، یہ جہاں بھی جائے تیرے مسا میں رہیں یسوع نام میں۔ اے خداوند تیرا ہاتھ ان پر رہے اے خداوند، اے خداوند تیری صلیب نے فتح یابی بخشے، اور تیری صلیب سے فتح یابی بخشے، اے خداوند شیطان پر فتح یابی بخشے، بیماری پر فتح یابی بخشے، اے خداوند بدروحوں پر فتح یابی بخشے اے خداوند۔ اے خداوند تمام مذہبی خیالات اے خداوند ان کی زندگی سے میں ختم کرتا ہوں تیرے یسوع نام سے ختم کرتا ہوں خداوند۔ اے خداوند ویسے ہی زندگی گزارے اے خداوند جیسا مزاج تیرا تھا، جیسے تیرا مزاج تھا اے خداوند۔ اور اے خداوند یہ غالب آئے اے خداوند، یہ غالب آئے اے خداوند، شیطان پر غالب آئے، ہر ایک اے خداوند بدروح پر غالب آئے خداوند۔ اے خداوند ان کی تمام ضروریات کو پورا کرے خداوند، تمام ضروریات کو پورا کرے خداوند۔ اور اے خداوند جب آخری دن آئے اے خداوند، جب آخری ایام آئے خداوند، جب آخری ایام آئے خداوند، تو ان کے ساتھ ہوا خداوند۔ اور اے خداوند یہ تیرا استقبال کرنے والے ہوں، اے خداوند تیرا استقبال کرنے والے ہوں، اے خداوند تیرا استقبال کرنے والے ہوں، خداوند تیرا استقبال کریں، کہیں خدا سے کہیں خداوند ہم استقبال کریں تیرا، اے خداوند ہم تیرا استقبال کریں اے خداوند یسوع نام میں۔ اور جب آپ یہاں موجود ہیں، جب آپ اس دنیا میں موجود ہیں، جب آپ کہیں بھی جائیں گے، جب آپ بازار میں جائیں گے، جب آپ آفس میں جائیں گے، آپ جہاں بھی جائیں گے، آپ اسکول میں جائیں گے، آپ جہاں بھی جائیں گے، آپ بابرکت ہوں گے، آپ فتح یاب ہوں گے، خدا کی قدرت آپ پر رہے گی اور آپ کبھی بھی ناکام نہ ہوں گے۔ بیماری آپ پر غالب نہ آئے گی، شیطان آپ پر غالب نہ آئے گا، نہ ہی دنیا کا دکھ آپ پر غالب آئے گا، دشمن آپ پر غالب نہ آئیں گے، آپ کے دل میں کچھ برا نہ رہے گا آج کے بعد۔ سب کچھ، سب بدکاریاں، سب بے دینی خدا نے آپ سے لے لی ہیں، اور وہ دوبارہ واپس کبھی نہ آئیں گی، وہ آپ پر کبھی نہ آئیں گی۔ خدا نے آپ کی سزا لے لی، خدا کی شادمانی آپ کے ساتھ ہو، خدا کی فتح آپ کے ساتھ ہو، آپ خدا میں مسرور رہیں۔ میں بھی آپ پر اختیار قائم کرتا ہوں، فتح قائم کرتا ہوں، آپ کے سفر میں آپ کامیاب ہوں۔ شادمانی، مسیح کی شادمانی آپ کے ساتھ ہو، مسیح کی شادمانی آپ ہو، آپ خدا کی ہر ایک بات پر عمل کریں، آپ غالب آئے، کثرت میں غالب آئے، شادمانی، فتح، کامیابی، اختیار، مسا، قوت آپ کے پیچھے چلے یسوع کے نام میں۔ یہ مسا، آپ کے ہاتھ کا مسا کبھی خشک نہ ہوگا، بیماروں پہ آپ ہاتھ رکھے وہ شفا پائیں گے یسوع نام میں۔ آپ جو بھی کریں گے، آپ جو بھی ان مسا والے ہاتھوں سے کریں گے، آپ بابرکت ہوں گے، جائیں اور بابرکت ہوں۔ خدا مطمئن کر ہر ایک کو آج۔ ہم تیرے شکر گزار ہے، تو نے ہماری دعا کا جواب دیا، باپ شکر گزار ہے، تو نے ہماری دعاؤں کا جواب دیا، یسوع نام میں یہ دعا مانگتے ہیں ہم، آمین۔